बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव के हवाले से समाअत जो है जारी है। कल भारत ने दलाइल दिए थे, आज पाकिस्तान ने, और ये मज़ीद 2 रोज़ इसी तरीके से दोनों फरीकैन की तरफ से दलाइल दिए जाते रहेंगे। आज भी हमने देखा कि भरपूर अंदाज में जो भारत की तरफ से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें ख़ैबर कुरैशी जो कि पाकिस्तानी काउंसिल है उनकी तरफ से सामने रखी गई हैं, और ICJ को भरपूर अंदाज में ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि भारत की तरफ से उनका ये जो फोरम है वो बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशंस भारत की तरफ से जो हैं वो सामने लेकर आए हैं आज ख़ैबर कुरैशी साहब। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो भारत का पुलवामा इंसिडेंट के बाद से रवैया है, फ़ौरन से ही उन्होंने पाकिस्तान को उसका मोरद इल्ज़ाम भी ठहरा दिया, पाकिस्तान को धमकियां दी जाने लगीं, और यही जो जंगी जनून है, जो वॉर मॉन्गरिंग है, हर किसी ऐसे सानहे के बाद जो भारत की तरफ से फ़ौरन ही शुरू कर दी जाती है, हमेशा से उस पर पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं। तो उसका बड़ा ज़बरदस्त 2 टोक बहुत वाज़े जवाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से आज सामने आया है। पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, और उन्होंने ना सिर्फ भारत को ये ऑफ़र किया है कि अगर आपके पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस कोई मौजूद है तो वो प्रोवाइड की जाए, और पाकिस्तान उस पर तहकीकात कराने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ ये भी कहा कि आप हमेशा ये कहते हैं कि सबसे पहले बात दहशतगर्दी के हवाले से होगी, किसी और टॉपिक पे, किसी और सब्जेक्ट पे बात नहीं करते, तो हम दहशतगर्दी पे बात करने को भी तैयार हैं। तो अगर देखा जाए कि वज़ीर आज़म साहब ने ये तमाम चीज़ें करके जो भारत की तरफ से राह फरार इख्तियार की जाती थी, इल्ज़ाम लगता था पाकिस्तान पर, और उसके बाद भारत जो है वो किसी ना किसी तरीके से डायलॉग टेबल से भाग जाता था, तो अब शायद वो रास्ता भी वज़ीर आज़म साहब ने उनके लिए बंद कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज ये तमाम चीज़ें जब वज़ीर आज़म कह रहे थे तो उन्होंने ये भी बताना मुनासिब समझा कि इसका फ़ायदा, इस पुलवामा हमले का फ़ायदा या ऐसे किसी भी इंसिडेंट का फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं है, स्पेशली एक ऐसे वक्त में जब सऊदी वली अहद पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद थे और वहाँ पर वो सरमायाकारी करने जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाता। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में ये जो आज वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक पॉलिसी स्टेटमेंट आया है, जिस अंदाज में भारत को उनके इल्ज़ामात का 2 टोक जवाब दिया गया है, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पुलवामा हमले के हवाले से जैसे बात की है, बाकायदा पॉलिसी स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं कि ये भी कह दिया कि अगर एक्शनेबल इंटेलिजेंस है तो वो प्रोवाइड करें, तहकीकात की भी पेशकश कर दी, दूसरी तरफ दहशतगर्दी पर अगर बात करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। डू यू एक्चुअली थिंक कि आज वो जो इंडिया का ब्लफ कॉल कर दिया है वज़ीर आज़म साहब ने, या उनके लिए जो एक हमेशा इल्ज़ाम लगा कि भागने का रास्ता होता था, वो बंद किया है इस बयान के बाद? मैं समझता हूँ जी बड़ा टाइमली था और प्रिसाइज था, शॉर्ट एंड स्वीट। उसमें यह था कोई लंबी तकरीर नहीं थी। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान तैयार है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का कोई मोटिव नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान में कोई पागल आदमी होगा कि जब क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया की विज़िट की इतनी हाइप है, इतनी एफर्ट्स हो रही हैं कि उसको कामयाब कराया जाए, क्या पाकिस्तान खुद ही उसको फ्लॉप करा देगा? ये तो कोई दुश्मन ही करा सकता है, पाकिस्तान किस लिए कराएगा ये? तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ उन्होंने एक और बात भी की है कि हिंदुस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस जो हैं वो जो एडवोकेट कर रही हैं कोर्स ऑफ एक्शन कि जनाब हम ये करेंगे और वो करेंगे, उसका उन्होंने कहा है कि देखें हम तो आपसे अमन चाहते हैं। और उन्होंने साबित भी किया प्राइम मिनिस्टर ने कि जब माजी में हिंदुस्तान की तरफ से एक मैसेज आई और एक क्रिकेट बैट भेजा गया जिसमें सारी इंडियन क्रिकेट टीम के सिग्नेचर थे और हाई कमिश्नर लाए, तो प्राइम मिनिस्टर ने
جب اس کے بعد مودی صاحب کا ایک لیٹر بھی آیا جس میں نے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی بات کی، تو پرائم منسٹر عمران خان نے فوری طور پہ یہ کہا کہ جی میرا سجیشن ہے کہ آپ فارن منسٹرز دونوں ہوں گے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ٹائم پہ، تو سائیڈ لائنز میں ملاقات کر لیں۔ فوری مودی صاحب، فوری نہیں، کچھ تھوڑی سی دیر سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر 24 گھنٹے کے اندر وہاں سے بھاگنا پڑا انہیں۔ ریزن بڑا سمپل ہے کہ انہوں نے اتنا زہر پھیلا دیا تھا ہندو مسلم تعلقات میں، انڈیا پاکستان تعلقات میں، کہ جو ان کے ایکسٹریمسٹ سپورٹرز تھے انہوں نے مودی صاحب پہ حملے کرنے شروع کر دیے۔ تو مودی صاحب کو فوری طور پر، کیونکہ الیکشنز آ رہا ہے، اپنی پوزیشن سے بھاگنا پڑا اور ان کا جی نہیں اب ٹاکس نہیں ہوں گی۔ تو اس سے کلیئر ہو گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی نیت کیا ہے، پاکستان کی کیا نیت ہے۔ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ نے متعدد مرتبہ کہا کہ جی ہم بھارت سے ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، حالانکہ ملٹری چیفز ایسی بات نہیں کرتے۔ انہوں نے پھر بھی کہا ملٹری عموماً بات ڈیفنس کی کرتے ہیں کہ جی ہمارے ملک پہ ہوگا حملہ تو ہم یہ کر دیں گے، ہم فلاں کریں گے۔ انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی۔ پھر کرتارپور پہ آرمی چیف نے، جنرل باجوہ نے ایک پرویکٹیو رول ادا کیا۔ انہوں نے ہی سدھو صاحب کو سجیسٹ کیا کہ گرو نانک کی 550ویں سالگرہ پہ پاکستان کوریڈور کھولنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ساری چیزیں جو پاکستان کی طرف سے ہو رہی تھیں، اگر کوئی پالیسی ہوتی کہ اس قسم کے حملے کرنے ہیں جیسا کہ وہاں ہوا ہے، تو اس پہ کوئی سینس نہیں بن رہا۔ تو میں نے ساتھ انہوں نے جو یہ کہہ دیا نا، سینس نہیں بنتا، بالکل صحیح۔ اگر آپ نے حملہ کیا یا کوئی ایکشن لیا تو ہم سوچیں گے نہیں، جی ہم فوری طور پہ اس کا جواب دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ everybody stands on notice۔ بالکل صحیح۔ بھائی ہم we are a peace loving country، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ سوری صاحب، جس طرح آپ نے ابھی کرتارپور راہداری کا ذکر کیا، یہ ایک ایسا اقدام پاکستان کا جس سے جو سکھس ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ اب اگر یہ 3-4 سوال جو اٹھائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ کہا گیا کہ جی ایک ہائی پروفائل سیکیورٹی زون میں وہ اٹیک ہو جاتا ہے، 340 کلو گرام بارود سے بھی زائد سے بھری گاڑی جو ہے وہ قافلے میں داخل ہو جاتی ہے، جبکہ وہاں پر ہر 7 کلومیٹر کے اوپر فوجی چوکی جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر وہ 44 افراد جو گاڑی میں سوار تھے وہ سارے کے سارے غریب سکھ سپاہی تھے۔ انہی کو ایک گاڑی کے اندر، ایک وین کے اندر سوار کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی کہیں سازش تو نہیں ہے ایسے وقت میں جب سکھس بہت زیادہ خوش ہیں پاکستان کے کرتارپور بارڈر کھولنے کے اقدام سے۔ اور دوسرا یہ بھی ساتھ ساتھ کہ جس طریقے سے اس پر شور و غوغا کیا گیا، یہی تمام چیزیں ہم نے پٹھان کوٹ والے انسیڈنٹ پہ دیکھیں، اری حملے کے اوپر بھی دیکھیں۔ یہ آپ کو ویسے تو پہلے ہی بتا دیں کہ کرتارپور والا یا اس پلوامہ حملے میں کوئی ربط یا کوئی لنک یا کوئی کانسپریسی تھیوری نظر آتی ہے سر؟ دیکھیے میری عادت ہے کہ میں کنسپریسی تھیوریز پہ بات نہیں کرتا، ہو یا نہ ہو اس پہ پھر بندہ دلیل سے تو بات ہی نہیں کر سکتا، تو ڈسکشن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس کو ڈیل کروں گا لاجک کی بنیاد پر۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، جس جہت پہ پہنچ گیا ہے، جس طرح ان کو ذلیل کیا گیا ہے، ان کی خواتین کی آبرو ریزی کی گئی ہے، اس پہ یہ جو بچہ جس کے بارے میں ہے کہ اس نے اٹیک کیا ہے، رائٹرز نے سٹوری کی ہے، میں نے نہیں، میں کہہ رہا کہ اس بچے سے گندی زمین پہ کیچڑ میں لاکھ سے لکیریں لگوائی گئیں، پھر اس کو انڈین آرمی جیپ کے ارد گرد اس کی لکیریں لگائی گئیں۔ اب یہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ وہاں کا رہنے والا ہے، سرحد کراس کر کے پاکستان سے نہیں آیا، تو اس لیے اس کو دوسری چیزوں سے کنفیوز کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان پہ پھر ہر ایک کی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا کہ جی وہ اس وقت کیا ہوا تھا، اری میں کیا ہوا تھا۔ تو ابھی تو ہم سب کو یاد ہے نا، یادداشت تازہ ہے۔ تو اب
مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ پہلا تو جو پرائم منسٹر نے کہا ہمیں فائدہ کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو دلیل دی کہ آرمی چیف کی پرائم منسٹر کی ریپیٹڈ جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ امن چاہتے ہیں، اور پھر کراؤن پرنس کی وزٹ پہ یہ ہو گیا، یہ تو کوئی بہت ہی عجیب و غریب پاکستانی ہوگا جو یہ پلان کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیس مضبوط ہے، ہمیں کسی کنسپیریسی تھیوری میں جانے کی ضرورت نہیں. ہندوستان اپنے گریبان میں جا کے کہ جب آپ اتنا ظلم کریں گے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر جب لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ ویسے ہی انہوں نے رکھ لی ہے، روز ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ان کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اگر مرنا ہے تو پھر مارنا بھی چاہیے. یہ تو ایک لاجیکل سی بات ہے. اس میں یہ کہنا کہ جی اس کا کوئی پاکستان سے لنک ہے، یا تو ثابت کر دیں. صحیح صحیح کہ آپ ان کشمیریوں کو، ان کی جو آزادی کی جنگ ہے اس میں آپ نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں کہ آپ ان کو اس نہج تک یا اس انتہا تک لے گئے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. اچھا قصوری صاحب یہ بتائیں کہ آج جو وزیر اعظم صاحب کا یہ خطاب تھا یا پالیسی بیان تھا، جہاں پر یہ بھارت کے لیے پیغام تھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے بھی پیغام تھا؟ کیونکہ فوراً ہی ہم نے دیکھا کہ اس پلوامہ حملے کے بعد امریکی وزیر خارجہ پومپیو کی طرف سے بیان آیا، نہ صرف انہوں نے مذمت کی بلکہ پاکستان سے مطالبہ کیا کہ جی وہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرے. یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں، یہ تمام ان ممالک کے لیے جو بھارت کے پروپیگنڈے سے گمراہ ہو رہے ہیں، اور بھارت اس بات کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ایک نفسیاتی کیفیت مغرب میں پیدا ہو گئی ہے 9/11 کے بعد کہ کوئی وائلنس برداشت نہیں ہوتا، ریزن میں نہیں جایا جاتا. تو بھارت اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. اس لیے پرائم منسٹر نے بہت اچھا کیا، صرف امریکہ کی طرف سے نہیں. اگر مغرب کے بہت سے اخباروں میں تجزیہ نگاروں نے اس قسم کی باتیں بھارت کے پروپیگنڈے میں آئے ہیں، یہ بہت ضروری تھا کہ پاکستان یہ کہے آئیں جی ہم تیار ہیں، کریں آپ انکوائری کر لیں. تو یہ ان تمام کے لیے جواب ہے، بشمول پومپیو صاحب اور دیگر صاحبان جو ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک آخری سوال اسی حوالے سے کہ اب ظاہر ہے بھارت میں الیکشن ایئر بھی ہے. الیکشن ایئر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وار مانگرنگ، پاکستان کے خلاف جذبات ابھارنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ چیز وہاں بکتی ہے، اس لیے اس بنیاد پر ان کو ووٹ پڑتے ہیں. اب یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا، فلاح کے لیے کام نہیں کرنا، بے روزگاری ختم نہیں کرنی، وہاں پر غربت کا خاتمہ نہیں کرنا، لیکن پاکستان مخالف جذبات ابھار کے آپ نے ووٹس لے لینے ہیں. اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اس کروشل ٹائم پہ جب پاکستان کے اندر بھی ایک ایسی قیادت موجود ہے جو منہ توڑ جواب دینا جانتی ہے، جو ان کے تمام بلفز کو کال کرنا جانتی ہے، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھارتی قیادت جو ہے وہ کیا واقعی سروائیو کر سکتی ہے اس جدید دور کے اندر؟ دیکھیے ایک بات تو بالکل کلیئر ہے، یہ پلوامہ کا واقعہ تو اب ہوا ہے نا، تو آپ کہہ سکتی ہیں جی اس کا اشتعال ہے. اور میں تو کہہ رہا ہوں پچھلے 6 مہینے سے بھارت کی الیکشن ابھی 6 مہینے دور تھے. وہاں جس قسم کی پولرائزیشن ہو رہی ہے، جیسے ہندو مسلم معاملات کو بھڑکایا جا رہا ہے، کاؤ لنچنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پولرائزیشن بڑھتی ہے. اور جو کور سپورٹ ہے RSS BJP کی، ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کی، وہ ان کے ارد گرد ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا، دیکھیں ڈیلیور ٹھیک ہے، GDP انڈیا کی گرو کر رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ساتھ انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے. غربت بھی ہندوستان میں بڑھ رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بین الاقوامی ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان میں اتنی زبردست غربت ہے کہ ہر سال سینکڑوں تو کسان خودکشی کرتے ہیں. اور وہاں ابھی بمبئی میں اور دلی میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں کسانوں کے. غربت جب بڑھ رہی ہو، بلکہ اور لوگوں کو غصہ آتا ہے جب آپ کی GDP گرو کر رہی ہے اور غربت بڑھ رہی ہے. تو انہوں نے ووٹ جو دینے ہیں وہ تو بلینئرز نے تو نہیں دینے، برلا ٹاٹا تو نہیں سارے ووٹ ڈالیں گے نا جو گورنمنٹ سے خوش شاید ہوں. عام لوگوں نے ووٹ دینے ہیں نا. تو عام لوگ جو ہیں اب ان کو ان کی توجہ
ہٹانے کے لیے ان کے مسائل سے یہ کیا گیا ہے. ایک پرانا آزمودہ قسم کا معاملہ ہے کہ آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر کے باہر لے جائیں, بارڈرز کی طرف لے جائیں, لیکن یہ زہر پلوامہ کے بعد نہیں, یہ پچھلے 6 مہینے سے نہیں بلکہ 4 سال سے ہے, اور 6 مہینے میں جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا تھا یہ بڑھتا گیا ہے, بڑھتا جائے گا. بالکل صحیح. خورشید محمود قصوری صاحب پروگرام میں ہم سے بات کر رہے تھے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیں گے پروگرام میں, اور بریک سے واپس آئیں گے تو عالمی عدالت انصاف کے اندر جو کلبھوشن کیس کی سماعت جاری ہے اس حوالے سے بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آج اس پالیسی بیان کی جو کہ پلوامہ حملے کے بعد انہوں نے دیا ہے, اور یہ بھی کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ ریٹیلیٹ کریں گے, جواب دیں گے. اور دوسری طرف پاکستان ایک اور مقدمے میں ایک اور کیس میں جواب دے رہا ہے, اور وہ ہے بھارتی جاسوس اور دہشت گرد کلبھوشن یادیو کا جو معاملہ عالمی عدالت انصاف میں چل رہا ہے. بھارت کے اس مقدمے کے آگے یا جو مس انٹرپریٹیشن جس طریقے سے آج پاکستانی کونسل خاور قریشی صاحب نے کہا کہ بھارت کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں, اس پر جوابی دلائل جاری ہیں. اسی پر بات کریں گے سیگمنٹ کے اندر. کراچی میں مجھے تو شاہد امین صاحب نے جوائن کیا ہے, فارمر ایمبیسڈر ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمیں تھوڑی دیر میں احمد بلال صوفی صاحب جوائن کریں گے, فارمر لا منسٹر ہیں, اور ابھی ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں جو کہ وہاں ہیگ میں موجود ہیں, ڈاکٹر محمد کامران. پہلے تو ذرا بتا دیں کہ عالمی عدالت انصاف میں کیا وہ چیدہ نکات ہیں یہ جو بھارت کی طرف سے آئے ہیں, اور اس کا جواب آج خاور قریشی صاحب نے دیا ہے, اور کل اور پرسوں بھی اسی طریقے سے دلائل جاری رہیں گے. تو وہاں ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے خاور قریشی صاحب کے دلائل آنے کے بعد؟ جی بنیادی طور پہ یہ آج دوسرا دن تھا اس کی کیس کی سماعت کا. تو کل پہلے دن جب بھارت نے اپنے دلائل دیے تو پاکستان نے اس سے پہلے جو ریٹن پروسیڈنگ تھی اس میں کچھ 6 ایسے بنیادی سوالات اٹھائے تھے کلبھوشن یادیو کے حوالے سے, جس میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کی جو نیوی میں وہ حاضر سروس جو آفیسر ہے یا اس کے متعلق اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے 6 سوال اٹھائے تھے. لیکن جب کل جو بھارتی وکیل ہے اس نے جو دلائل دیے اس میں کسی بھی چیز کے اوپر اس نے بات نہیں کی, یعنی کہ اس نے کوئی نئی انفارمیشن یا ایویڈنس پرووائڈ نہیں کیا. تو آج خاور قریشی صاحب نے دوبارہ انہی پوائنٹس کو اٹھایا ہے. انہوں نے انڈیا کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, بڑے سخت الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہ یہ ایک بالکل انہوں نے کورٹ کو مذاق سمجھا ہے, اور کسی بھی چیز کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا انہوں نے جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے, خاص طور پہ کلبھوشن کے بارے میں. آپ ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ مزید بھی جانوں گی, اور اسپیشلی جو ایڈ ہاک جج کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر بھی ہم تک پہنچ رہی تھی وہ بھی میں آپ سے پوچھتی ہوں. ایمبیسڈر شاہد امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایمبیسڈر صاحب یہ بتائیے گا کلبھوشن کا یہ جو معاملہ ہے وہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اوبویسلی وہ پاکستان کی ہماری سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اور یہ سوال آپ سے ایم شور پہلے بھی پوچھا گیا ہوگا, ابھی بھی اس پر بہت بحث ہو رہی ہے کہ آیا ہمیں عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے تھا یا نہیں. یقینی طور پہ بھارت یہ معاملہ لے کر گیا یونیلیٹرلی, بٹ اوبویسلی پاکستان واز آسکڈ کہ فریق بننا ہے یا نہیں بننا, کیونکہ اس کے لیے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کیوں پاکستان پہلے بھارت کے بہت سارے معاملات عالمی عدالت انصاف میں لے کر جانا چاہا, بھارت نہیں آیا, بھارت فریق نہیں بنا, اور دوسرا کہ ہماری اپنی سلامتی کا معاملہ ہے, ہمیں خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا, عالمی عدالت انصاف میں کیوں گئے. سو یور ٹیک آن دس. دیکھیے ورلڈ کورٹ پہ جانے کا بنیادی طور پہ تو یہ طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی جھگڑے میں کسی ایشو میں دونوں فریق اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ورلڈ کورٹ جو ہے اس معاملے پہ کوئی فیصلہ کرے یا غور کرے, تبھی ورلڈ کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کی مرضی کے خلاف تو ایسا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں قانونی نقطہ یہ تھا کہ انڈیا نے اس کا سہارا لیا جو 1963 کی وینا کنونشن ہے ڈپلومیٹس اور کونسلیٹس کے بارے میں, کہ ان کے کیا رائٹس ہیں, دیگر ہر ملک کا کیا اس میں پریویلیج اور رائٹس ہیں. تو اس میں ایک پوائنٹ تو بنتا ہے جو انڈیا نے شاید اس کا فائدہ اٹھایا ہے کہ
کہ اس کنونشن کے مطابق اگر کسی شخص کو کہ ایک ملک میں گرفتار کیا جاتا ہے تو اس شخص کی جو ایمبیسی ہے اس کو یہ حق ہے کہ اس تک اس کے پاس کونسلر ایکسیس ہو، یعنی اس اپنے قیدی کے پاس جا کے اس کے بھی جو بھی معاملات ہیں اور اس کی اگینسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیگل ایڈوائز دینا چاہتے ہیں، یعنی ایک کونسلر ایکسیس اس کو ملتی ہے انڈر وینا کنونشن، جو ہم نے نہیں دی ہے۔ یہی وہ بات کر رہے ہیں مسلسل۔ اس کے لیے ہمارا ایک سیپریٹ آرگومنٹ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے غالباً 1998 کا، جس میں ایسے لوگوں کو جو کہ سیکیورٹی معاملے میں انوالو ہیں ان کو ایکسیس نہیں دی جائے گی۔ تو گویا کہ ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے اوپر لاگو کیا گیا ہے۔ تو یہ آئی تھنک اس وجہ سے ورلڈ کورٹ کو ایک موقع مل گیا ہے کہ اس ڈسکشن میں شامل ہو، ورنہ اس کی بنیاد تو یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس معاملے کا میں ہم ورلڈ بینک کے سامنے نہیں جانا چاہتے تو پھر ورلڈ کورٹ اس کو زبردستی نہیں لے سکتا۔ بالکل صحیح، ایسا ہی ہے کہ اگر نہیں جانا چاہیں گے تو یقینی طور پہ، بٹ سوال بار بار اس لیے کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس دلیل کو سامنے رکھتے ہیں کہ جب وہ بھارت ہے، وہ عالمی جو ثالثی ہے، عدالتی ثالثی ہے، وہ نہیں تسلیم کرتا کشمیر کے معاملے پہ، آپ کے بلانے پہ ICJ نہیں آتا تو آپ کیوں گئے؟ بہرحال ڈاکٹر کامران مجھے یہ بات بتائیے گا کہ ابھی ایڈ ہاک جج کے حوالے سے جس طریقے سے ہم خبر سن رہے تھے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کی طبیعت بگڑ گئی تھی، وہ شرکت نہیں کر پا رہے تھے، سو اس معاملے پر آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل صاحب نے، ترجمان دفتر خارجہ ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اگر وہ شرکت نہیں بھی کرتے ایڈ ہاک جج تو بھی ہم التوا نہیں مانگیں گے؟ جی بنیادی طور پہ اصل میں آج جب کورٹ کی پروسیڈنگز شروع ہوئی تو پاکستان کے جو اٹارنی جنرل ہیں انور منصور صاحب، انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ کیونکہ جو عدالت کے رولز کے مطابق یہ ایک پروویژن موجود ہے کہ اگر آپ کا کوئی جج کسی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہے ایڈ ہاک جج تو اس کی جگہ اس کو نئے جج رکھنے کا آپشن موجود ہوتا ہے، لیکن اس میں کیونکہ ٹائم لگنے کا اندیشہ ہے اس لیے عدالت نے کہا کہ آپ اپنی جو ہے وہ آرگومنٹ جاری رکھیں، لیکن عدالت اس کے اوپر جو ہے وہ بات اپنا فیصلہ کرے گی اگلے 2 دن، کیونکہ پروسیڈنگ کی ابھی باقی ہے تو عدالت نے ابھی اس کے اوپر فیصلہ سنانا ہے کیونکہ انہوں نے ٹائم لیا ہے تھوڑا۔ جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر کامران ہیگ میں بتا رہے تھے ICJ کی جو ابھی 2 دن کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں۔ امبیسڈر صاحب ایک اور سوال، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سعودی کراؤن پرنس کا دورہ ہوتا ہے، آج وہ بھارت جا رہے ہیں، اب بہت سارے لوگ اس پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا بھارت کا یہ جو ICJ میں کلبھوشن جادو والا کیس ہے یہ اتنا کمزور ہے، کہیں وہ ایک ڈائیورٹ کرنے کے لیے ٹیکٹک تو نہیں ہے بھارت کی طرف سے پلوامہ حملہ، یا پھر اس کا جو ڈرامہ رچایا گیا، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے وہ سرجیکل سٹرائک والا ڈرامہ بھی ہمارے سامنے آیا تھا، پاکستان کو ہمیشہ سے مورد الزام ٹھہرانا ان کی ایک عادت بن چکی ہے، ایک روایت بن چکی ہے، آپ کو کوئی لنک نظر آتا ہے ان چیزوں میں؟ جی ڈائریکٹ لنک تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک تاثر دنیا میں پھیلائیں کہ پاکستان جو ہے وہ عام طور پہ دہشت گردی کے میں انوالو ہے دیگر ممالک میں، تو وہ ان کا جو وہاں پہ جج بھی ہیں وہ بھی ان کو بھی کم از کم تھوڑا بہت تو پاکستان کے بارے میں ایک منفی تاثر ہوگا۔ یقیناً اس کی ٹائمنگ بہت خراب تھی یہ پلوامہ کی، کہ ایک طرف تو خیر کراؤن پرنس آ رہے تھے سعودی عرب کے، اس سے اٹینشن اس سے اس طرف جاتی تھی۔ پاکستان تو ہر لحاظ سے اس کے لیے یہ جو پلوامہ کی ٹائمنگ تھی وہ بہت ہی نامناسب تھی، اور یہ بذات خود ایک پروف ہے کہ کیونکہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں بھی یہ بات نہیں تھی تو کیوں پاکستان کس قدر کس طرح سے پلوامہ کے اندر انوالو ہو سکتا ہے، یعنی پلوامہ کا واقعہ از ورکنگ اگینسٹ پاکستان انٹرسٹ، تو وائی شوڈ پاکستان گیٹ انوالوڈ ان اے تھنگ لائک پلوامہ؟ صحیح۔ احمد بلال صوفی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ہی از این ایکسپرٹ اور انٹرنیشنل لا اینڈ فارمر لا منسٹر۔ احمد بلال صوفی صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کلبھوشن کے معاملے پہ جو ہم بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا ڈیبیٹ یہاں پاکستان میں یہ بھی ہے کہ جی ہمیں جانا نہیں چاہیے تھا، انڈیا گیا، ICJ نے ہم سے پوچھا، ہم کیوں فریق بنے، نہ بنتے بہتر ہوتا۔ بٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ICJ کا جو بھی ڈیسیجن آتا ہے، ہمارے جو کاؤنسلز ہیں وہاں پہ، پاکستانی جو لائرز ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں اور بڑے مضبوط دلائل دے بھی رہے ہیں، بٹ وٹ ایور ڈیسیجن از ایکسپیکٹڈ یا جو بھی آتا ہے، جو بھی آؤٹ کم ہوتا ہے اس کا، کیا وہ بائنڈنگ ہے پاکستان کے اوپر
جو عالمی قوانین، ملکی، غیر ملکی، بین الاقوامی قوانین، تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیے سعدیہ، آپ کے 3 سوال ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کو کورٹ میں جانا چاہیے. آپ کو کبھی بھی کسی بھی جوڈیشل فورم میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے. آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. اگر آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ اس کورٹ کو جورسڈکشن نہیں ہے تو یہ بھی بات آپ کورٹ میں جا کر ہی کہتے ہیں. آرڈنری کورٹ کا بھی یہی اصول ہے، انٹرنیشنل فورمز کا بھی یہی اصول ہے. سو میں اس نقطہ نظر کو رکھتا ہوں کہ اگر کوئی کیس آپ کے خلاف فائل ہوا ہے تو آپ جا کر اس کا دفاع کریں، جورسڈکشن کے ایشوز بھی ریز کریں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے، جنرلی یہ بائنڈنگ تو ہے، لیکن در حقیقت اس کا فورم، اس کا جو کورس ہے اور اس کا جو فریم ورک ہے وہ بہت کم ہے، محدود ہے. وہ صرف کاؤنسلر ایکسس کی حد تک ہے. انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح کورٹ سے اس نوعیت کا آرڈر حاصل کر لے کہ سزا کالعدم ہو جائے اور یادیو کی آرڈر ہو جائے کہ اسے ہندوستان واپس بھیج دیا جائے. ایسا آرڈر ہونے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ ایسے آرڈر کے لیے کورٹ آف اپیل کا کام ہوتا ہے، اور آئی سی جے نے بار بار کہا ہے کہ کاؤنسلر ایکسس کے معاملات میں وہ کورٹ آف اپیل کے طور پر ایکٹ نہیں کرتا، بلکہ اسی کیس میں پچھلا جو آرڈر انہوں نے کیا تھا اس میں ہلکا سا ہی اندیہ دیا تھا کہ ہم کاؤنسلر ایکسس کی بابت معاملے کو دیکھیں گے، اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے. ہم کورٹ آف اپیل کے طور پر ایکٹ نہیں کر رہے کہ تمام کیس کے میرٹس کی تفصیلات میں جائیں گے. سو میرا خیال ہے پاکستان کا کیس کافی مضبوط ہے، اور آج پاکستان کے وکلاء نے بڑی اچھی طرح اس کیس کو پریزنٹ کیا. اٹارنی جنرل نے ایک پورا کانٹیکسٹ لے آؤٹ کیا، اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے تفصیلات بتائیں، انڈین اسٹیٹ کا جنرل ایٹیچیوڈ بتایا، اور پھر یہاں تک بھی بتایا کہ وہ خود بھی پرزنر آف وار ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا ایکسپیرینس کیا. اور انڈیا کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ پرنسپل آف نان انٹرونشن کی وائلیشن کرتا ہے، انٹروین کرتا ہے، اور کلبھوشن یادیو جو ہے وہ بیسیکلی ریاست کی ایکسٹینڈڈ آرم ہے. ان ادر ورڈز جو اوفینسز کلبھوشن یادو سے ایٹریبیوٹڈ ہیں وہ بیسیکلی ریاست انڈیا کی رسپانسبلٹی ہے. انڈر انٹرنیشنل لا کے جو پرنسپلز آف اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہیں اس کی رسپانسبلٹی انڈیا کی ہے، صرف وہ سمپلسٹر کرائم نہیں ہے، وہ ٹیررزم نہیں ہے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنا کیس بڑی اچھی طرح لے آؤٹ کیا ہے ٹوڈے، اور اس میں لیگل ریفرنسز بھی پریزنٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی بھی اس طریقے کے فورم سے، عدالتی فورم سے بھاگنا نہیں چاہیے، اور اگر عدالت کی جورسڈکشن نہیں بھی ہے تو بھی یہ بات آپ کورٹ میں ہی جا کر کر سکتے ہیں. میں ایک بریک لوں گی، بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سارے قانونی ماہرین، اور میں یہاں پر نام لینا چاہوں گی ہمارے فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا، جن کا ماننا یہ ہے کہ بھئی اس کی ویڈیو موجود ہے، اعترافی پیغام موجود ہے، اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو پھر اپنی ریاست کے قانون کے تحت اس کو سزا دی جائے. وٹ ڈز دیٹ مین؟ اور آئی سی جے میں جانے کے بعد وہ آیا ممکن ہے نہیں ہے؟ کیونکہ اوبیسلی 8 مئی کو آئی سی جے کا اگر بھارت نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اپنا موقف اس حد تک ضرور منوا لیا کہ 18 مئی کو جو سزا پر عمل درآمد ہونا تھا اس کی وہ ضرور رکوا دیا. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، اس پر مزید بات کرتے ہیں. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. احمر بلال صوفی صاحب سے ہم جو سوال کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، احمر صاحب کے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ایسی موجود ہیں، یا جس طریقے سے 2003 کی مثال لے لیں کہ امریکہ نے میکسیکو کے 54 افراد کو مختلف وارداتوں میں انوالو ہونے پر سزا سنائی. میکسیکو عالمی عدالت انصاف میں چلا گیا، لیکن امریکہ کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے کہا کہ بھئی عالمی عدالت انصاف کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمارے لیے بائنڈنگ نہیں ہے. ہاں، اگر ہم کوئی قانون ایسا پاس نہ کر دیں جس میں کہا جائے کہ جی آئی سی جے کا فیصلہ ماننا امریکہ کے لیے ضروری ہے یا پابند ہے اس کا، تاہم آئی سی جے کی نہ سنی گئی اور ان کو سزائے موت دے دی گئی انہی 54 افراد کو. دوسری طرف یہ جو میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے ریفرنس دیا تھا، افتخار چودھری صاحب بھی جو کہتے ہیں کہ جی ہماری ریاست کے خلاف ایک جرم کیا ہے جس کا ارتکاب کا اعتراف وہ خود کر رہا ہے، تو ہم دوسرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، کیوں چلے جاتے ہیں، وہاں کے فیصلے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، ہم اپنے قانون کے مطابق سزا سنا دیں. یور ٹیک آن دس. میرا یہ خیال ہے کہ جی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے سزا دینے کی. اس کی وجہ ریمیننگ انویسٹیگیشن ہے، بیکاز اس اسپیناج کا جو چارج تھا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے نیچے جو فیلڈ کورٹ مارشل ہوا اس دوران
کلبھوشن نے بے شمار ڈسکلوجرز کیے، بے شمار واقعات بیان کیے، بے شمار لوگوں کا نام لیا، بے شمار نیٹ ورکس آئیڈینٹیفائی کیے. اس سلسلے میں ایک سیپریٹ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ایف آئی آر نمبر 6 درج ہوئی ہے. اس کی تفتیش جاری ہے. اس بابت پاکستان نے انڈیا کو خط بھی لکھا ہے جس کا ذکر کورٹ میں بھی ہوا، اور اس میں پاکستان نے وہ نام لیے ہیں ان لوگوں کے جن کا نام اس نے لیا ہے تاکہ وہ آ کے وضاحت کر سکے. اور انڈیا نے خود کہا ہے کہ کاؤنسلر ایکسس سے ہم اسے مربوط کرنے، ڈینائی وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. سو یہ ابھی آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، صرف ایک معاملے کی نہیں بلکہ بے شمار معاملات کی. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تفتیش میں اور بھی اہم قوائف سامنے آئیں تو ان کو بھی ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے، اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے. تو اگر آپ کی ایک اوفینس میں سزا ہو گئی ہے اور دوسری انویسٹیگیشنز پینڈنگ ہیں تو پھر آپ کو وہ انویسٹیگیشنز بھی کنکلوڈ کرنے کے بعد سزا کی طرف جانا چاہیے. اس لیے یہ جو انٹرم آرڈر تھا اس کا میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان پر اسٹریٹجیکلی کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ شخص جو ہے یہ بیسیکلی ریاست کا ایک ایکسٹینڈڈ آرم ہے، اس کا آفیشل ہے اور اسٹیٹ پالیسی ہے انٹرونشن کی. اور چونکہ آئی سی جے کے ججز انٹرنیشنل لائرز رہے ہیں ٹاپ کے سارے وہ نان انٹرونشن کی پرنسپل کی سینکٹیٹی کو سمجھتے ہیں. سو جتنا پاکستان وضاحت سے ایکسپلین کر رہا ہے کہ اس کا پاسپورٹ، یہ کمیشنڈ آفیسر تھا، یہ اس کا تعلق تھا، یہ ان کانٹیکٹ تھا، یہ 17 بار وہاں گیا، تو پاکستان یہ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ ان تمام معاملات کی رسپانسبلٹی جو تھی وہ انڈیا کے اوپر ہے. سم تھنگ جو اٹارنی جنرل نے جس کی وضاحت اپنے شروع کے فریم ورک میں کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اور آج جو ایڈہاک جج جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کی جو طبیعت ان کی بگڑ گئی، وہ شرکت نہیں کر پا رہے، اس بنیاد پر ان کے شرکت نہ کرنے پر بھی التوا نہ مانگنا درست اقدام ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے اس کی تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں. ہم ان کو وی وش بیسٹ آف لک. ایک پاکستان کے بڑے مستند چیف جسٹس رہ چکے ہیں، جورسٹ ہیں، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ رولز آف کورٹس کے حساب سے ہوگا. پریزیڈنٹ آف کورٹ نے یہ بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جی ہم اس پر پاکستان کی صدا پر جو ہے فیصلہ دیں گے. تو دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. امبیسڈر شاہد امین صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی جس طریقے سے یہ کلبھوشن والے کیس کے اندر تو ابھی صوفی صاحب نے کہا بھی کہ یہ چیز دیکھنی ہے، ثابت کرنی ہے کہ جی وہ ریاست کا ایکسٹینڈڈ آرم ہے، بٹ ایون ادروائز بھی دیکھیں یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے. کلبھوشن باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ جی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. پاکستان کا موقف یہ کہ وہ ہے، موقف یہ ہے ایگزیکٹلی موقف یہ، اور اسی پر ہم دلائل بھی دے رہے ہیں، اسی پر ہم سوالات بھی رکھے ہوئے ہیں ہم نے جس پہ بھارت کا جواب ابھی تک نہیں آ رہا. بالکل احمد صاحب گاٹ یور پوائنٹ. میں امبیسڈر صاحب سے بھی یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہر سانحے کے بعد، جو میرا پہلے بھی سوال تھا کہ مورد الزام پاکستان کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، بغیر شواہد کے، بغیر ثبوت کے یہ بات کر دی جاتی ہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ تمام چیزیں سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو سفارتی سطح پہ ماضی میں پاکستان کی ناکامیاں رہی ہیں یا اس کو نااہلی قرار دے دیں، اس سے اب ہم باہر نکل رہے ہیں انڈر دس نیو لیڈرشپ، یا جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کو پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد جو پروپیگنڈا ہے، ہرزہ سرائی ہو رہی ہے، اس پہ فورن منسٹر کی طرف سے آج خط بھی لکھ دیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں پاکستان کے لیے سفارتی محاذ کے اوپر ایک اچھی ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گئی ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی طریقے سے نئی حکومت جو ہے عمران خان کی، انہوں نے ان معاملات کو ہینڈل کیا ہے اور دنیا میں ایک کریڈیبلٹی حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی. اور یہ جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہے یہ ابھی انڈیا کے پلوامہ کیس کے بارے میں، میں سمجھتا ہوں ورلڈ اوپینین کو اس کے بعد پاکستان کے حق میں آپ دیکھیں گی، کیونکہ بڑا ان کا انہوں نے کامن سینس والی بات کی ہے کہ اگر انڈیا کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ سامنے پروڈیوس کرے. پاکستان ان کو کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار ہے. جب تک ایویڈنس نہیں آئے گی تو ہم ایکشن کیا لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہماری آرم فورسز نے اتنا واضح ایکشن لیا ہے کامیابی کے ساتھ کہ ان عناصر کا بہت حد تک خاتمہ کر دیا گیا ہے اور ایک ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا ملٹری آپریشن دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا جتنا ہم لے رہے ہیں. تو اس لیے ہماری کریڈیبلٹی بحال ہو رہی ہے. اس میں سفارتی کامیابی جو ہے از ریلیٹڈ ٹو یور ایکچوئل ریئلٹیز آن دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں چینج ہوئی ہیں جس میں آپ نے خود کہا کہ کامیاب آپریشن کیا یا دہشت گردی سے ہم
جی احمد صاحب، میرا سوال بھی ساتھ لے لیں، پھر احمد صاحب آپ جواب بھی دے دیجیے گا کہ آپ نے پہلے جو کشمیر کا بھی ذکر کیا تھا، آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھئی یہ بھارت کو سوچنا چاہیے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا حربے جو مرضی وہ استعمال کر لیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اس نہج کو، اس انتہا کو کشمیر کی تحریک پہنچ گئی ہے کہ وہ نوجوان مجاہدین خود کو مارنے پر بھی اتر آئے ہیں، اس چیز کا خوف بھی ان کا ختم ہو گیا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے کشمیر میں، جس کا ہم ہر فورم پہ جا کر بتاتے بھی ہیں، بھارت کا چہرہ دکھاتے بھی ہیں، وہ عالمی قوانین، وہ ہیومن رائٹس، وہ تمام آرگنائزیشنز وہ کہاں چلی گئی ہیں؟ وہاں کیوں بھارت پر ایسا دباؤ نہیں آتا کہ وہ واقعی کشمیر کے حوالے سے، ایٹ لیسٹ انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی آزادی دے دے، کوئی کام کر دے؟ سعدیہ، میرا خیال دباؤ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اس کو ہم اب کہتے ہیں لا فیئر کا محاذ. پہلے وار فیئر ہوا کرتی تھی، اب لا فیئر ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں جو کورٹ میں انڈیا اور پاکستان دونوں قانون کے محاذ پر جو ہے سفارہ ہیں، جسے لا فیئر کہتے ہیں. اسی طرح جب آپ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کشمیر کے حوالے سے انڈین سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی ججمنٹس لے کر آتے ہیں جو آرٹیکل 370 پر ہیں. اس کے مد مقابل آپ جو بالکل اس کا اپوزنگ ویو ہے جو کہ بی جے پی گورنمنٹ کا پولیٹیکل سٹانس ہے، اس کو لے کر آتے ہیں. سو آپ قانون کی زبان میں دنیا کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ انڈیا کی جانب سے کیا زیادتیاں مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہیں. جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے ڈائریکٹ طریقے سے کشمیریوں کا بھی ذکر کیا، معاملے کو ریزالو کرنے کا بھی ذکر کیا، اور ایک کامن اینیمیز کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کامن اینیمیز ہیں. کچھ اس نوعیت کی بات جو مجھے یاد پڑتی انہوں نے کہی. اس خطے کے تمام ممالک، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کی بے کنی کرنی چاہیے، بیکاز ان کا جو بنیادیں ہیں، ان کی جو ریلیجیس نیریٹو ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. سو پرائم منسٹر آف پاکستان کا میسج بڑا کمپریہنسو ہے. وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں تعلقات بہتر کرنا. ہم شروع میں خاموش رہے، لیکن ہم یہ بھی اس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کامن جو ایڈورسری ہے اس کے خلاف کوآپریشن بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم لا انفورسمنٹ ایکشن کرنے سے گریز نہیں کریں گے، ہم کسی کو کوئی ایلیبائی نہیں دیں گے. اور تمام یعنی وزیر اعظم صاحب نے آج وہ تمام کی تمام باتیں کہہ دیں، وہ تمام چیزیں بتا دیں بھارت کو، جس سے بھارت کے لیے کوئی مزید راہ فرار جو ہے وہ بچتی نہیں ہے. I have to wind up here. بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب، ایمبیسڈر شاہد امین صاحب کا آج پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.